अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, आज सियासी और अदालती महाज हर तरफ तहलका मचा हुआ है। गुज़िश्ता रोज साबिक चीफ जस्टिस ताकिब निसार से मंसूब एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, जिसमें मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस की नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दिलवाने के हवाले से बातचीत हो रही है। इस पर हमने देखा साबिक चीफ जस्टिस का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्हें कहा कि फैब्रिकेटेड जो है वो एक ऑडियो है, ये मन घड़त है, जाली है, जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग का भी अपना एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है। नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि जनाब ये हैं वो सबूत जिसके तहत मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत सियासत से बाहर निकाला गया। अब नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जरा बात करेंगे कि चल क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ दिन पहले राना शमीम साहब का एक एफिडेविट सामने आ गया था। बाद में खुद अदालत की जानिब से ही इस पर सवालात उठाए गए और तौहीन अदालत का नोटिस भेजा गया। इस पर जरा बात करेंगे। फिर गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमने देखा कि हमारी हायर जुडिशरी को मिलान करने की जिस अंदाज में कोशिश की गई, हमारे इदारों को टारगेट करने की कोशिश की गई, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में हमने देखा कि साबिक वजीर आजम जो कि अदालतों को मतलूब भी हैं, मफरूर भी हैं, उनकी मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब का खिताब। तो इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी जरा तफसील से बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज जरा बात करेंगे सबसे अहम मसले पर, जिसे ज़ाहिर डायरेक्ट आवाम का लिंक है। मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो हर आने वाला दिन हम देख रहे हैं कि मुश्किल तरीन बनता जा रहा है। ताहम आज का जो दिन है वो इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो तवील मुज़ाकरात हो रहे थे वो अपने इख्तिताम को पहुंची और बिलाखिर IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन से ज़ायद कर्ज जारी करने का फैसला कर लिया है। अब नाज़रीन, किन शराइत पर यह कर्ज जारी किया गया है, IMF प्रोग्राम की मुल्क की मैशत और आवाम की जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे, सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। और तफसील से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रिंसिपल नर्स डॉक्टर अशफाक हसन। आप रिनाउंड माहिर मुआशियात भी हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बिलाखिर हमने देखा कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान तवील अरसे से जो मुज़ाकरात में डेडलॉक था वो ख़त्म हुआ, मुज़ाकरात कामयाब हो गए। लेकिन सर ज़ाहिर बड़े सवालात हैं कि IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई का एक तूफान आने वाला है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। तो सर इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि किन शराइत पर ये प्रोग्राम बहाल हुआ और उसके बाद मजीद ये आवाम की जिंदगियों पर किस तरह से इफेक्ट करेगा। देखिए, ये बहुत पेनफुल प्रोसेस से हम गुजरे हैं और ये मई जून से कार्रवाई शुरू हो गई थी। आपने देखा कि हमारा IMF ने हमें कुछ प्रायर एक्शंस कहे थे करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना, पब्लिक की जुबान में घर खरीदने के लिए जाएं तो आप पहले बयाना देते हैं, ठीक है ना। अगर फर्ज कर लें कि 5 करोड़ रुपए का घर है तो कम से कम 50-60 लाख रुपया आप बयाना के तौर पर दे देते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो उन्होंने कुछ आपको प्रायर एक्शन करने के लिए कहा होता कि ये कर आए हमारे पास। तो जब हमारे वजीर खजाना साहब शौकत तरीन साहब और उनकी टीम जब वाशिंगटन में जा रही थी मुज़ाकरात करने के लिए, तो उनसे कहा गया था कि जी आप एक्सचेंज रेट जो है उस वक्त 152 रुपया था, तो इसको 172, 173 पे कर आए। तो वो हमने कर दिया, ठीक है ना। इसके पीछे कोई ना मार्केट मैकेनिज्म थी न कुछ थी। ये हमारे गवर्नर स्टेट बैंक कहते रहे ये तो बस मार्केट मैकेनिज्म है, हमने छोड़ा हुआ है, हम नहीं करते हैं। तो उसके बेसिस पे ये एक्सचेंज रेट जो है अगर जा रहा है तो जा रहा है, ऐसी बात नहीं थी। ये प्रायर एक्शंस था IMF। अब आप देखें कि जो हमने पूरा किया। दूसरी चीज ये थे कि इंटरेस्ट रेट, अभी स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी को एक हफ्ता एडवांस किया। 26 नवंबर को होना था, उसको 19 नवंबर में किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि एक IMF ने यह भी कहा हुआ है कि 3-3.5% इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर आए हमारे पास में, जो हमने इन राइटिंग कमिटमेंट दे दी होगी जब ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है कि 7.25% इंटरेस्ट रेट था, और अगर उन्होंने कहा है कि 10.25 करके आए, ये 10.5 करके आए, एक गो में तो नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक एडवांस किया पहले,
اور اس کے بعد اب 16, 17, 18 اگست میں دسمبر میں ایک اور مانیٹری پالیسی آئے گا. تو جتنا باقی کرنا ہے وہ اس میں کر ڈالیں گے, اور اس کے 3 سے 4 دن کے بعد بورڈ کی میٹنگ ہوگی. انہوں نے بھی بورڈ کی میٹنگ اس کے بعد رکھی ہے, کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پورا کر کے آتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ وہاں پہنچائیں گے. ٹھیک, تو جب ہم پہنچا دیں گے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمٹمنٹ ہم نے کی ہوگی. جب ہم نے سارے کمٹمنٹ ان کی پوری کی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ سٹاف لیول اگریمنٹ کیا ہے, اور وہ اب جائے گا بورڈ کی میٹنگ میں, جو غالباً کسی کرسمس ہالیڈیز شروع ہونے سے پہلے جائے گا. بورڈ کی میٹنگ ہوگی, اس میں لے کر جائیں گے. چلیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, 2 چیزیں بڑی اہم ہیں سارے معاملے میں. ویسے تو آپ نے شروع میں جو میرا خیال ہے جو پکچر پیش کی ہے بڑے واضح طور پہ بتایا ہے, ifs اینڈ بٹس کیے بغیر جو ہمارے سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آج جو پریس کانفرنس کی ہے شوکت ترین صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے, تو میں ڈاکٹر صاحب دیکھ رہا تھا بڑی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے, اور خاص طور پہ شوکت ترین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ وہ پالیسی ڈیسیژن میکنگ تھی جس کو ہم نے بڑا اوائڈ کیا, لیکن IMF نے کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہے. آپ نے اس پہ جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب صورت حال ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ تو بڑی خوفناک پکچر ہے. یہ 5 اکتوبر سے 22 اکتوبر تک اتنے میں نے طویل نہیں دیکھے 6th ریویو میں مذاکرات. اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو انشور کرنا پڑے گا کہ حکومتی اداروں میں آپ نے کرپشن کیسے ختم کرنی ہے, ہر طرح کا ٹیکس چھوٹ کیسے ختم کرنا ہے, آپ نے جناب 180 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے ہیں, آپ نے 200 ارب جو ہے سرکولر ڈیٹ کم کرنا ہے. اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور آپ نے سخت ایکشن لینے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ان حالات میں ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہوگی, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس کا کہا جاتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ پیکج ہوتا ہے IMF کا پروگرام, تو کیا اس کے پیچھے پولیٹیکل شرائط بھی ہیں؟ احتشام صاحب, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ٹھیک ہے, آپ ساری زندگی آپ نے گزار دی اکنامکس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے, اور آپ کو بالکل اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ IMF کا پروگرام جو ہے یہ سیاسی پروگرام ہوتا ہے, یہ کوئی اکنامکس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک, تو یہی چیزیں تھی جو میں بار بار منع کرتا تھا پرائم منسٹر صاحب کو کہ بدلتے ہوئے جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں آپ بچیں, IMF پہ جانے سے بچیں. مجھے معلوم تھا کہ کیا ہوگا, اور یہ بات میں پرائم منسٹر کو بتاتا بھی رہا تھا, لیکن بہرحال یہ ان کا فیصلہ تھا, وہ چلے گئے. ڈاکٹر صاحب جب آپ بتاتے تھے تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں بہت سارے سوالات کرتے تھے وہ مجھ سے کہ جب آپ جب منسٹری آف فائنانس میں تھے تو آپ بھی تو جاتے رہے تھے, تو میں یہی کہتا تھا کہ سر اس وقت we were standing on the right side of the power, today we are standing on the wrong side of the power. پھر میں ان کو مائک پومپیو کا اسٹیٹمنٹ بھی سنایا کرتا تھا, make no mistake, we will not allow IMF to lend money to Pakistan to repay Chinese debt. میں نے کہا سر اس لیول پہ انٹرفیرنس تو نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے مجھے تھوڑا تھا تجربہ تھا, میں اپنے تجربے سے بتاتا رہا, لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ماضی کا حصہ ہے وہ. اور اس میں یہ IMF کا پروگرام جو ہے یہ کوئی اس میں راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے سفر کا یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہی راستہ دینا ہے, تو اس میں تو کانٹے ہیں, تو پیر تو زخمی ہوں گے, جو ہو رہے ہیں زخمی. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ اب جہاں پہ وہ بہت سارے لوگ بتا بھی نہیں ہیں, آپ نے بھی بتایا بڑا واضح طور پہ کہ کیا کرنا ہوگا فلپ سائڈ کی, اور لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اس کی بہتر سائڈ بھی ہے. مثلاً وہ ہے کہ جی یہ تقریباً 1.5 سال سے پروگرام سسپینڈ تھا IMF کا, یہ $6 بلین کا, تو اس میں ہم نے کچھ ایسے کام بھی کیے جو IMF عام طور پہ اجازت نہیں دیتا, کیونکہ ہم پروگرام سے نکلے نہیں تھے, سسپینشن تھی, لہٰذا ہم نے کر لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ باوجود سب باتوں کے کہ اتنے مسائل ہیں ہمیں, کہ IMF کا پروگرام جاری ہونا, وہ کہتے ہیں کلین بل آف ہیلتھ اکانومی کو ایک سو کالڈ مل جاتا ہے, اور ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, بائیلیٹرل کریڈیٹر, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پیسہ دینا شروع کریں گے, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے کہ کیا ہم اتنے بند گئے ہیں کہ IMF کے علاوہ باقی ادارے بھی اور دو طرفہ کریڈٹ دینے والے مالک وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان کی بھی سب کی شرائط پوری کریں گے؟ احتشام صاحب, واشنگٹن کنسنسس کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی,
ایک شکاگو ہے اور دوسرا واشنگٹن گروپ ہے. جی جی واشنگٹن کنسنسس جو ہے یہ کنسنسس 3 اداروں میں ہوا ہے جس میں آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریجری ہے. تو آئی ایم ایف تو ایک فیس ہے, پیچھے یو ایس ٹریجری ہے. تو آپ کے اگر تعلقات ان سے بہت اچھے ہیں تو پھر یہی آئی ایم ایف بالکل چینج آئی ایم ایف ہوگا. جیسے پچھلے والے پروگرام میں تھا جو 2013 سے 2016 کا تھا کہ 15 ویور بھی انہوں نے دے دیے تھے, اور جو ہمارے اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب جو نمبر دیتے تھے امن صدقنا وہ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب جو ہے ہمارے تعلقات ہم سب کو پتا کہ اتنے اچھے تو نہیں ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ بنائن آئی ایم ایف تو نہیں ہوگا, بروٹل آئی ایم ایف ہوگا. بالکل. تو بنائن سے بروٹل یہ سفر ہے اور اس کے پیچھے سیاست ہوتی ہے. تو اس وقت بروٹل آئی ایم ایف ہے, آپ کو بلیڈ کر رہا ہے اور آپ چلے گئے ہیں, تو اب آپ کو گزرنا ہے اس سے. اب کوشش یہ کرنی چاہیے. دیکھیں آپ نے جو کہا کہ پروگرام سسپینڈڈ تھا, آپ یقین کریں کہ وہ پیریڈ تھا جب پاکستان کی معیشت بالکل صحیح سمت میں چل پڑی تھی. پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارا کافی اپ بیٹ ہو گیا تھا, ایکسپورٹس ہمارے کھلنے لگے تھے, اور کافی ایک لوگوں کے اندر میں ایک کانفیڈنس آ گیا تھا. نہ ایکسچینج ریٹ نیچے جا رہا تھا, نہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا تھا, نہ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھ رہی تھی. بالکل ایک لوگوں کو پتا تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی شروع ابھی ہونا تھا, ہم نے کہا کہ جی اب ہم دکان کھولتے ہیں. پہلے تو بند کر دی تھی دکان, ہم نے کہا دکان کھولتے ہیں. تو دکان کھولنے سے پہلے ہی آپ دیکھیں ایکسچینج ریٹ کہاں سے کہاں پہنچا, ابھی انٹرسٹ ریٹ کہاں سے کہاں جائے گا. آپ خود سوچیں, کبھی سوچا ہے آپ نے کہ 1% جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ 1%, تو یہ 180 سے 200 ارب روپے کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے. انٹرسٹ پیمنٹ بڑھتا ہے. صحیح. تو ابھی تو 1.5% بڑھا ہے, میرے خیال میں 270 سے لے کر 300 بلین کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھے گا ایک سال کے اندر میں. لیکن اگر اگلے والے میں جا کر دوبارہ اتنا ہی بڑھا دیا گیا, اگر 3% بڑھایا گیا, تو آپ سوچ لیں کہ 540 سے لے کر 600 بلین کا آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ ایک سال میں بڑھے گا. آدھا مالی سال ختم ہو چکا ہے, تو کم سے کم 250 سے 300 بلین آپ کے ایڈیشنل انٹرسٹ پیمنٹ بڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے جو بل پاس کیا گیا, اس پر بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بھی کسی حد تک کم ہو جائے گی سارے تناظر میں؟ اور یہ رضا باقر صاحب کو اکنامک ہٹ مین کہا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہی کام کر رہے ہیں جو باقی لوگ کرتے رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ صاحب جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا کنٹروورشل اور اتنا ہیٹڈ گورنر سینٹرل بینک ہو. میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا ہے, کیونکہ اس نے اتنے بلیٹنٹ طریقے سے سارے کام کیے ہیں کہ سب لوگوں کو پتا چل رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے بھی کرتے ہوں گے لوگ, شاید پاکستان میں اتنے قابل لوگ نہیں ہوتے ہوں گے جو ان کے اس چکرات کو سمجھتے ہوں گے. بس کہ ہم 2-4 لوگ اس ملک میں نہ ہوتے یا چپ رہتے تو آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا جو ہم باتیں کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو اوریجنل بل تھا جو حفیظ شیخ صاحب نے کیبنٹ سے پاس کرایا تھا, اس میں انہوں نے کافی ٹون ڈاؤن کیا ہے. یہ میری فیلنگ ہے کہ ٹون ڈاؤن ہوا ہے, کیونکہ وہ جو تھا اٹ واز سمپلی ان ایکسپٹیبل ٹو اینی ممبر آف پارلیمنٹ کہنے یا عوام تک. تو جو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کو ڈائلوٹ کر دیا. اچھا ایک چیز ڈاکٹر صاحب جو ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد جو ہمیشہ فیس کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ بیلٹ ٹائٹننگ, وہ اسٹیبلائزیشن ورسز گروتھ, کہ جی آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ کرنا ہے, سبسڈیز آپ نے ختم کرنی ہے, ٹیکس چھوٹ سب ختم کرنے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا غربت کا خاتمے کا پروگرام امپلائمنٹ کیسے جنریٹ کرے گی؟ بجٹ پہ کٹ لگ جائیں گے, نان ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کم ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خاص اور پھر یہ 4.8% کا ہم گروتھ ریٹ حاصل کر پائیں گے جو کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے احترام صاحب. تھوڑا سا رک جائیں 2-4 دن, میرا اس پہ آرٹیکل آ رہا ہے
बिल्कुल इसी पे जो आपने सवाल किया है, ये जो नैरेटिव मैगजीन है हमारे आमिर ज़िया साहब का, जी जी, बड़ा शानदार है ये आपका छपेगा। आर्टिकल। जी जी, बस ये 1-2 दिन में आने वाला है, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप सब पढ़ें उसमें, इसके आपके सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सही। देखें, आईएमएफ का जो वाशिंगटन कंसेंसस है ना, ये 4 चीजों पे ये कंसेंसस है कि जो भी मुल्क आईएमएफ में आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए, तो उसको ये 4 पॉलिसीज, 4 इकदाम करने होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना, यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। हमने टाइट फिस्कल पॉलिसी, ऑस्टेरिटी की तरफ जाना है। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट यानी कि डिवैल्यूएशन करनी है, और बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी है। बस ये 4 चीज है। और ये जो पॉलिसीज है ये टाइम इनवेरिएंट है, ज्योग्राफिकल इनवेरिएंट है, हालात इनवेरिएंट है। हर हालात में, हर जगह पे दुनिया के जहां भी कोई जाएगा उसको यही इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो अब आप खुद सोचें कि पब्लिक की जबान में कि जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज होता है, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगा। तो जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कम करेगा, और साथ में टाइट फिस्कल ऑस्टेरिटी की तरफ से आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कम होगा, तो ना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना पब्लिक सेक्टर की तरफ से पुश है, तो इकोनॉमी को कहां से पुश मिलेगा, कहां से रिवाइव होगी इकोनॉमी। और दूसरा आईएमएफ के प्रोग्राम में खुलासा जो है जी जी, शाम साहब, अगर आपको 2 लफ्ज में अगर एक्सप्लेन करूं आईएमएफ का खुलासा, डेट एंड पॉवर्टी। सही, अच्छा, ये ठीक है। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस मज़ीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये इक्तिसादी मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन सर हमारी मईशत कभी अपने पांव पर खड़ी हो सकेगी? बात यह कि शायद हमने कभी कोशिश नहीं की कि ये अपने पैर पर खड़ी हो जाए, और वो एक अच्छा मौका था जब मैं प्राइम मिनिस्टर जब कह रहा था कि जी अपने घर को खुद ठीक कर लो, डोंट गो टू द आईएमएफ। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो कॉस्ट हम अभी पे कर रहे हैं, इससे कहीं कम कॉस्ट पे हम शायद अपने घर को ठीक कर लेते। हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारा एक कल्चर है जिसको मैं कहता हूं साड़ा बंदा कल्चर, साड़ा बंदा, और वो हमारी सियासत की मजबूरी होती है, क्योंकि सियासत में जो लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हम सबको पता है कि करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तो वो करोड़ों रुपया खर्च करके कोई पार्लियामेंट में आए तो वो क्या करेगा? मुल्क को कौम की खिदमत ही करेगा या कुछ और भी करेगा? सही कह रहे तो हैं। फिर वो मुश्किलात फिर वहां से पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक। और फिर लोगों के अंदर तजुर्बा भी नहीं होता है। जो वज़रा होते हैं वो सियासतदान होते हैं, उसमें कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं होते। डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता है। तो अब ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि उन्होंने आके, क्योंकि जो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा वो अवाम उसको इलेक्ट करती है, तो वो अवाम के सामने जवाबदेह होता है। तो अगर अच्छा काम करेंगे तो अवाम खुश होगी, अगले इलेक्शन में भी उनको वोट मिलेगा। ठीक है, अगर तो उसके लिए जरूरी है कि फिर अच्छे आदमी अपने इर्द गिर्द रखें, लेके आए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो नहीं लीडरशिप लाते हैं तो फिर यही होता है जो हो रहा है। ठीक, आपने लीडरशिप का जिक्र किया। डॉक्टर साहब, एक सवाल है पॉलिटिकल इकोनॉमी और ये अमेरिका और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। अभी जो सारा कुछ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वेस्ट और चाइना अपना अमेरिका के साथ हमारी इकोनॉमी लिंक रही बहुत से हवालों से, अब आप क्या मशवरा देंगे लीडरशिप को कि जी अमेरिकन के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे नहीं है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन उनके हिंदुस्तान के साथ हैं, हम उनके अलाई नहीं रहे। अब चाइना के कैंप में हमें कहा जा रहा है कि आप चले जाएं या धकेल दिए जाएं। चाइनीज़ उस तरह सपोर्ट नहीं करते हैं, अब जिस तरह वेस्ट हमारे साथ करता रहा है। तो आप क्या हमें क्या करने की ज़रूरत है कि अब हम फंस गए हैं बुरे तरीके से, अब इस जंगल से हम कैसे निकलेंगे, किस कैंप में हम जाएं और क्या करना चाहिए हमें? देखिए, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं एक्सपर्ट, वो ज्यादा आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, इसमें तो हकीकत है। और हमारी कोशिश बिल्कुल होनी चाहिए
کہ ہم اپنے تعلقات بالکل رکھیں. یہ کہیں پر اس طریقے سے آئدر اینڈ اور کا جو کنسپٹ ہے یہ نہیں ہوتا ہے. یہ زیرو سم گیم بھی نہیں ہے. انٹرنیشنل سیاست جو ہے یہ زیرو سم گیم نہیں ہے کہ یا آپ ہیں یا وہ ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے, بیلنس نہیں ہو رہا ہمارا امریکہ اور چائنا کا ریلیشن شپ. دیکھیں یہ تو ہمارے جو ایکسپرٹ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ آپ کو اس میں کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی بہت ساری مجبوریاں ہوں گی, لیکن بات یہ ہے کہ میں پرسنل سمجھتا ہوں کہ ہم بیلنس بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں. اچھا, ہم بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بیلنس ہو نہیں رہا ہے, اور ہم اپنے جو ایک ٹائم ٹیسٹڈ اسٹریٹجک فرینڈز ہیں چائنا جسے ہم کہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم نے تعلقات کو اچھے نہیں رکھے. ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ان کے ساتھ ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں, لیکن جو اکنامک تعلقات ہونے چاہیے تھے وہ اس طریقے کے نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے تھے. صحیح. اور اس کا جو اگزامپل ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. بالکل. بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا. بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا. ابھی بھی وقت ہے کہ حکومت جو ہے معاشی پالیسیز کو اپنائے تاکہ صورتحال بہتری کی طرف جائے. بہرحال بہت بہت شکریہ پرنسپل نرس ڈاکٹر اشفاق حسن, ہمارے معاشیات بھی ہیں, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم ٹاپک ناظرین جس نے جیسے میں نے بات کی سٹارٹ میں کہ سیاسی اور عدالتی محاذ ہر طرف تہلکہ مچایا ہوا ہے اور ہوا ہے احتشام. سب کل ایک ویڈیو جو ہے آڈیو لیک کی بڑی بازگشت ہے سوشل میڈیا پر اور اسے لنک کیا جا رہا ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک ہفتہ پہلے ہی رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ جو ہے منظر عام پر آیا تھا جس پر خود عدالت کی جانب سے بڑے سوالات اٹھائے گئے. سر یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر, کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے؟ سنیے پہلے تو سیاست ہو رہی تھی نا, پی ڈی ایم تھا, آج ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا بھی میٹنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ جی ایک دفعہ پھر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. ایک طرف سیاسی حالات ہیں, دوسری طرف جو ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری عدلیہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹاپک بنی ہوئی ہے. اور جس طریقے سے رانا شمیم صاحب جو چیف جج تھے گلگت بلتستان کے, ان کا نام آیا, پھر ملک ارشد صاحب مرحوم کا نام آیا, پھر شوکت عزیز صدیقی ہائی کورٹ کے جو جج رہے اپنے اسلام آباد کے, ان کا نام آیا. اس حوالے سے بہت کچھ کہا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا 2 دن میں جو تبدیلی آئی, ایک جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے اسلام آباد میں خطاب کیا, پھر دوسرا خطاب لاہور میں تھا آسمہ جہانگیر جو کانفرنس تھی اس کے حوالے سے. تو یہ بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ جی کوئی پلان کر کے بڑے سٹل طریقے سے ججوں کو ملائن کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور مخالفین بار بار جو ہے پی ایم ایل این کے خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بنیادی مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے کیسز جو ہے نا ان سے جان چھڑوائی جائے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی محاذ پہ زیادہ سرگرم ہے بجائے اس کے کہ وہ عدالتی محاذ پہ لیگل لڑائی لڑیں. وہ نہیں لڑ رہے. ان کا خیال ہے کہ یہ دباؤ ڈال کے تو ہم ریلیف لے سکیں گے, جو کہ ہم نے دیکھا ماضی میں ہوتا رہا ہے. اب اہم بڑا سوال ہے جو سب جگہوں بولا جا رہا ہے وہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب فارمر جو ہمارے ہیں ثاقب نثار صاحب, انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ جھوٹ ہے, من گھڑت ہے اور جعلی ہے یہ ویڈیو جو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بنائی بھی اس طرح گئی ہے کہ جناب اس میں جوڑا جاڑی کر کے سامنے رکھتی گئی ہے, اور پھر جہاں سے فورنسک کرایا گیا وہ بھی وہی لوگ ہیں پرانے جہاں سے پی ایم ایل این یہ کام کرواتی ہے. اب انڈیپینڈنٹلی کون کروائے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو بڑا اس حوالے سے آپ نے دیکھا ایشو کو ٹیک اپ کیا ہوا رانا شمیم صاحب والے. اب یہ معاملہ کدھر جائے گا یہ ایک دیکھنے والی بات ہے, لیکن پروسیس میں ہم یہ دیکھیں بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے. سیاست میں پی ایم ایل این جو ہے نا وہ بڑا کچھ اچیو کرنے کی پوزیشن میں لگتا ہے کہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے, جبکہ گورنمنٹ سائڈ سے 1-2 ہی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں کہ جی وہ قطری خط کہاں گیا, وہ آپ بتائیں جی منی ٹریننگ دے سکے. بھی ساری باتیں اپنی جگہ ہے. میرا خیال ہے یہ حکومت کی اسٹرانگ پوزیشن سونیا ہو سکتی تھی اگر کوئی کارکردگی کے محاذ پہ تھوڑا کام زیادہ کیا ہوتا, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کچھ ایفرٹ کیے گئے ہوتے, آئی ایم ایف کا پروگرام کو ذرا نرم کرنے کے حوالے سے کچھ کیا گیا, اس محاذ پہ بہت کم. صحیح. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے اور ماہر قانون شاخاور صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور لیگل جو ہے پوائنٹ آف ویو ان سے لیں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ماہر قانون شاخاور صاحب نے. شاخاور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
سر بڑا تہلکہ مچا ہوا ہے کل سے. پہلے تو وہ ایفیڈیوٹ والا معاملہ رانا شمیم صاحب کا, اس پر تو ظاہر عدالت کی جانب سے بھی سوالات اٹھائے گئے, بلکہ توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے گئے. اب کل سے سوشل میڈیا پر ایک آڈیو بڑا گردش کر رہی ہے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے, اور پھر ظاہر ہے اس آڈیو کو لے کر بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اتنی مستند اگر یہ آڈیو ہوتی تو انہیں عدالتوں میں اس وقت پیش کیوں نہیں کیا گیا جب یہ تمام تر کیسز چل رہے تھے. تو سر کیسے دیکھتے ہیں, کس کو بیسیکلی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ سر لیگل سے زیادہ تو یہ معاملہ سیاسی ہے؟ دیکھیں بالکل یہ سیاسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے رانا شمیم صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ایک سامنے چیز آئی اور انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا, اور اس ایفیڈیوٹ کی جو ہے اس کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ کاگنیزنس لی اور توہین عدالت کا ان کو نوٹس دیا, اور ان کو جو ہے پھر اب شو کاز نوٹس دے دیا گیا, اور شو کاز نوٹس کے جواب میں وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ پیش ہوگا اور وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کی ایک بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے کہ ویسے تو ایک کوئی بھی ایک ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جو اگر کسی فورم پہ نہ جمع کرایا گیا ہو. ایفیڈیوٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ ایفیڈیوٹ دیا جاتا ہے یا آپ نے کوئی مقدمہ کیا ہے اور آپ اس میں ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ میں نے جو انفارمیشن دی ہے یہ میرے علم اور یقین کی حد تک درست ہے, اور وہ حلفاً ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یا آپ کسی انکوائری یا کمیشن میں پیش ہو رہے ہیں اور اپنا وہاں پہ بیان دے رہے ہیں, وہاں پہ ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے, یا کورٹ آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے یہ بیان دیا اس کا ایفیڈیوٹ دیں. اب ویسے تو اس ایفیڈیوٹ کی اہمیت نہیں تھی, لیکن اب چونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا جو مقصد ہے کہ اس کو جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے, اور بعد میں اس کی کاپی لے کے وہ جو ان کے خلاف اپیلیں ہیں ڈویژن بینچ میں مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صدر کے اگینسٹ, تو اس میں وہ استعمال کر سکیں اور یہ موقف دے سکیں کہ یہ جانبدارانہ فیصلہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی بھی جو حوالے سے جو ایک ٹیپ جو منظر عام پر آئی ہے, اس میں بھی دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ کسی کے بھی کنٹرول میں تھی یا قبضے میں تھی تو اس وقت کیوں اس کو جو ہے وہ پبلک کیا گیا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جب تک اس کی فورینزک ٹیسٹ نہیں ہوگا, اور فورینزک ٹیسٹ کون کرے گا؟ جب کوئی حکومت کا ادارہ جو ہے اس کی تحقیق کرے گا, یا اس کے اوپر انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ کے تحت کوئی انکوائری کمیٹی بنا دی جائے, یا اس کو جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, وہ تو پھر اس کا ایک فورینزک ٹیسٹ کرا سکتا ہے اس کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے. یا ایسے کسی بھی آڈیو اور ویڈیو کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک قانون شہادت آرڈر 1984 میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے, اور جب تک وہ طریقہ کار پورا نہ ہوا ہو, وہ قانونی تقاضے پورے نہ ہو, تو وہ کوئی بھی ریکارڈنگ جو ہے وہ بطور شہادت پیش نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے, اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جانبدارانہ سارا کارروائی تھی, اس میں تمام لوگ جو ہے تمام ادارے ملے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری صاحب کے خلاف بھی ایک ایس جی ایس کو ٹیکنا جو ہے وہ اپیل فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور اس میں بھی کچھ اس وقت کی ٹیپس جو ہے وہ سامنے لائی گئی تھی, لیکن سپریم کورٹ نے گو کے ان ٹیپس کے اوپر ریلائے نہیں کیا تھا اپنی ججمنٹ میں, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہمیں پورے جو ججمنٹ ہے اس میں ہمیں جانبداری جو ہے وہ امٹ کے باہر نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لہٰذا انہوں نے ان سزاؤں کو جو ہے وہ معطل کر دیا تھا, بری بھی ہو گئے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی بھی جو موو ہے اس کا جو اچھا, اس میں شاہ خاور صاحب ایک تو سیاسی ڈائمنشن اس کو بڑا واضح طور پہ آپ نے بتا دیا. اب جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2-3 دن سے ہر کوارٹر میں آفیشیل ان آفیشیل کوارٹر میں جو بات ہو رہی ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کو ملائن کرنے کا ایک طریقہ شروع ہو گیا ہے, اور اس میں جو پرسوں کا واقعہ جس طریقے سے آسما جہانگیر کانفرنس ہوتی وہاں پہ, اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس صاحب تقریر کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد نواز شریف صاحب کا خطاب آتا ہے, اور پھر ججز کی طرف سے ان کی طرف سے یہ کلیریفیکیشن بھی آتی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب نے بولنا ہے. احسن بون صاحب جو اب پریزیڈنٹ بنے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, انہوں نے بڑے تن سے کہا کہ جی ہم کسی کو بتانے کے مجاز نہیں کہ اس کے بعد کون بولے گا. تو میرا سوال آپ سے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سی جے
کورٹ کے چلے جانا چاہیے تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہ ان کو انہیں پتہ ہی نہیں تھا, دانستہ طور پہ کیا گیا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہوتی ہیں, دیکھیں جس سیمینار میں یا جس پوڈیم میں چیف جسٹس آف پاکستان, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور اس طرح کے ڈگنیٹریز نے آنا ہو, تو اس اصولی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کا ایک شیڈیول جو ہے وہ آگ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کارروائی کیا ہوگی. پہلے تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز ہوگا, اس کے بعد فلانے کا ایڈریس ہوگا, اس کے بعد فلانے کا ایڈریس ہوگا. اور ایسے موقعوں پہ جو ایڈریسز ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ فوکسڈ ہوتے ہیں, جو آپ کا عنوان ہوتا ہے. تو اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس طرح کی جہاں پہ پریزنس موجود ہو اتنی ہائی پروفائل, جس میں چیف جسٹس آف دا پروونسز, چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہوں, تو اس کو ایک انتہائی پروفیشنل جو ہے اس کو رکھنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فنکشن میں جو کمپوننٹ تھا جس میں ججز تھے اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور چیف جسٹس صاحبان تھے, ان کو جو ہے وہ صرف اس حد تک رکھا جاتا کہ وہ جو ایکڈیمک ایک جو ٹاپک تھا اس کے اوپر جو تقاریر ہونی ہے یا جو تقاریر پڑھی جانی ہے, اس کے بعد وہ سیشن ختم کر دیتے. اس کے بعد بھلے آپ جو بھی بات کرتے اس میں, لیکن اس میں معذرت کے ساتھ شاہ خاور صاحب اس کا مطلب ہے ججز حضرات کو دھوکے میں رکھا گیا, کیونکہ کانفرنس کے دوران سر ایسا ہوا کہ لوگوں کو بتایا گیا جی کہ نواز شریف صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے, پہلے نہیں تھا پلان میں. یہ کہہ رہا ہوں جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ڈگنیٹریز کو جو اتنے حساس اداروں سے تعلق رکھتے ہیں, جیسے جوڈیشری ہے, فوج ہے, یا کوئی اور ایسے ڈگنیٹریز ہیں کہ جن کو سیاست میں ملوث کرنا نہیں چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جب کہیں پہ انوائٹ کیا جائے تو کم از کم وہ پہلے ان کو آگہی ہونی چاہیے کہ اس میں اور کون کون لوگ آ رہے ہیں اور اس کا شیڈیول کیا ہے اور کس کس نے ادھر بولنا ہے. تو یہ ایک ایس او پیز ہوتی ہے. صحیح. یہ تو رجسٹرار آفس جو ہوتا ہے یا ان کا جو پبلک ریلیشننگ آفس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یا ہائی کورٹس کا, تو وہ تمام ان چیزوں کا پہلے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ اچھا شاہ خاور صاحب صورتحال پیش نہ آئے جس میں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ خاور صاحب, اسی کانفرنس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہماری جوڈیشری کو ملائن کرنے کی جس انداز میں کوشش کی گئی اور پھر ہمارے اداروں کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا, اور ظاہر ہے اس ساری صورتحال کے اندر آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ نہ جوڈیشری کے خلاف بات ہو سکتی ہے, نہ دیگر اداروں قومی سلامتی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے خلاف نہیں جائے جا سکتے. خیر شاہ خاور صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے, تو احتشام صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 19 کی وائلیشن کی جا رہی ہے اور بار بار کی جا رہی ہے اور اب اس پر ایکشن ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں اب اس حوالے سے تو کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ بھئی جو آپ آئین بناتے ہیں, آپ آئین میں لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ جو ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی, مسلسل اگر بات ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھا کے ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ادارے آہستہ آہستہ کر کے سارے ہمارے تباہ کر دیے گئے, ایک ادارہ رہ گیا فوج کا, اس کو بھی خدا نہ خواستہ جس طریقے سے اس کے خلاف سازش اور ملائن کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. اہم بات سنیے یہ کہ سارے سیاسی معاملے کو آپ دیکھ لیں. میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی اب نواز شریف صاحب تو مریم نواز تو بری ہو گئے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ تو ثابت کر, انہوں نے اپنے طور پہ فیصلہ کر دیا کہ جی یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں رانا شمیم کا اور ثاقب نثار کا اور ارشد ملک کا, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ وہ جو مریم نواز نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت ساری ویڈیو ہیں میں پیش کروں گی, وہ تو آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ مرحوم ارشد صاحب کی بھی جو ہے نا وہ ویڈیو نہیں پیش کی گئی. تو بہت سے حوالے سے تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اب سیاست کو اتنا گرمایا جائے کہ جہاں آپ گرمانے کے بعد آپ کوئی ریلیف لے لیں, کوئی الیکشن کروانے کی پہلے بات ہو جائے, حکومت سوری کر کے پیچھے آ جائے, نیب کیسز ادھر ہو جائے, بڑی انہوں نے کوشش کی. لیکن آپ نے دیکھا جس طریقے سے جوائنٹ سٹنگ ہوئی, سیشن ہوا, اس میں حکومت نے بڑے 29 بل منظور کروا لیے, پھر ایک دن سینٹ پہ بھی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, اگلے دن ان کے اپنے خود ہی بندے موجود نہیں تھے. اور دوسرا احتشام صاحب یہ ایفیڈیوٹ اور یہ آڈیو ویڈیوز یہ اتنی مستند ہیں, تو پھر جب کیسز چل رہے تھے عدالت کے اندر تو وہاں پروف کے طور پر دینی چاہیے تھی تاکہ کیسز میں ان کو ریلیف ملتا. دیکھیں سارے لیگل مائنڈ تو سونیا یہی بات کرتے ہیں بار بار. اعتزاز احسن صاحب آپ دیکھ لیں, پاکستان کے ماہر قانون ہیں بہت بڑے, جس طرح وہ بات کرتے ہیں,
और लोग भी करते हैं कि इन्हें रिलीफ मिल जाना था, फौरी तौर पे ये सारा केस 7 फीट वाला ख़त्म हो जाना था जो नैब ने सज़ा दी और हाई कोर्ट में जिस हवाले से वो गए हुए हैं। लेकिन मसला ये कि यहाँ पे तो सियासत करके ही, और फिर आप जहन में रखें मरियम नवाज़ का वो स्टेटमेंट जो वो कहती हैं कि जी हमने मज़ाहमत करनी है और फिर उसमें से मफाहमत निकलेगी, तो बड़ा वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं कि सारे काम का मकसद क्या है कि आप अपने केसेस वापस लें। और हुकूमत भी बार बार यही कहती है कि जी NRO। मेरा अपना ख्याल है कि जितना NRO की बात की गई है, अगर उसमें थोड़ा सा कारकर्दगी का भी एलिमेंट शामिल हो जाता तो आज जो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की अपोजिशन कोशिश कर रही है बकौल किसी के PTM के मुर्दा जिसमें जो जान पड़ गई है, वो इसी वजह से पड़ गई है कि इस तरफ काम कम हुआ है। महंगाई का मामला होता, अदारों की बहाली की बात होता तो शायद सूरत हाल किसी और तरफ जाती, लेकिन बहरहाल सियासत बहुत ज्यादा इन दिनों में हो रही है। और एहतिशाम साहब एक बात और की बड़ी बात हो रही थी कि शायद हुकूमत और फौज के दरमियान कोई ताल्लुकात खराब हो गए, फिर जॉइंट सेशन के बाद से हमने देखा कि दोबारा से मुस्लिम लीग नून एक्टिव नहीं हो गई, इदारों पर हमले और टारगेट। देखिए ना, आप एक तरफ आपको याद होगा कि यही PDM के लोग थे जब ये ISI के चीफ पे तैनाती का मसला था तो सारे उस अदारे के साथ खड़े हो गए थे, फौज के साथ खड़े हो गए थे कि जी इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। अब आपने देखा और इतना कहा कि जी एक पेज जो है वो ख़त्म हो गया, पेज फट गया। अब दोबारा से उन्होंने देखा जॉइंट सिटिंग होगी तो अब कहते हैं जी देखिए उन्होंने सारा काम करके इनके लिए दिया। तो मेरा ख्याल है परपेचुअली आप देख लें कि अपोजिशन जो है वो चाह रही है कुछ जिसको कहना चाहिए रिलीफ लेना। इलेक्शन हो पा नहीं रहे जितनी जल्दी वो चाह रहे हैं, समनियाँ टूट नहीं गई जिस तरह वो चाह रहे थे, जिस तरह चाहा जा रहा था कि जी नो कॉन्फिडेंस हो जाए, वो नहीं हुआ। सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, धरने नहीं हुए, उम्मीदें आप कह रहे हैं कि बेसिकली उनकी पूरी नहीं हुई, तो फिर उसके बदले में जो हमेशा रही है इदारों को टारगेट करने की, इदारों को बदनाम करने की, वो दोबारा से अपनाई जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। एहतिशाम साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।